बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बहुत अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ाक कर डाला है और इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। और अगर यूँ कहूँ कि इमरान खान के खिलाफ तबले जंग हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में आज अली अमीन घंटापुर ने वज़ीर-ए-आला का हल्फ उठा लिया। वो 90 वोट लेकर जो हैं वो 2/3 के साथ बगैर किसी मखसूस नशिस्त के वो वज़ीर-ए-आला KPK भी बन चुके हैं। लेकिन अब वहां से कुछ बड़ी और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। गवर्नर राज नाफिज करने की तैयारी है। आखिर उसकी वजह क्या है? आज की उनकी तकरीर जो है उन्होंने उसमें शायद एक इमरान खान की रूह आ गई थी कि उन्होंने आग में छलांग लगा दी है। ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि एंकर इमरान खान रियाज एक सहाफी हैं और आप जानते हैं हमारे भाई जो हैं वो आज दोबारा से फिर गिरफ्तार हुए हैं। अब उनके हवाले से भी कुछ खौफनाक खबरें, उस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल्स बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज नेशनल असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, जो सूरत हाल आपने देख ली है, उससे एक मैसेज तो ये है कि इस वक्त हुकूमत में आना कोई आसान काम नहीं है। एक तो ये कांटों की सेज है जो PDM जो है इक़्तिदार की खातिर उन्होंने मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह अपनी हुकूमत तो बना ली है। लेकिन PDM की इस हुकूमत के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत को सब कुछ देखने को नहीं मिला होगा जो PDM की गवर्नमेंट को देखने को मिला। और रेजिस्टेंस से भी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि PTI ने आज दिखाया, जो कल की इनकी प्लानिंग थी और आज की प्लानिंग थी, उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अफगान के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशन जो है वो की जाएगी। और महमूद खान अचकज़ई की तकरीर पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम तरीन तकरीर, उसने एक बहुत बड़ी तकरीर कर डाली। और महमूद खान अचकज़ई की तकरीर ने एक मैसेज तो ये पहुंचा दिया है कि अब जो है वो रियासत से पंगा लिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई शुरू से ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों के ऊपर इलेक्शन जीत कर आई है और ईवान के अंदर बैठी है। तो जनाब उन्होंने तकरीर की और कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला गैर सियासी ताकतों की अमूर ममलकत में हद बदरजा मुदाखलत है और हालिया इंतखाबात इस मुदाखलत की बदतरीन शक्ल है। महमूद खान अचकज़ई जब ये बात कर रहा है और ईवान में खड़े होकर ये बात कर रहा है तो मैसेज कहां पर पहुंचाना, और ये ईवान से एक मैसेज पॉजिटिवली गया होगा कि जनाब अब ये सारी कुव्वतें मुत्तहद हो चुकी हैं और PDM के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं कि फौज, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें अदलिया भी है, इसमें पुलिस का इदारा है, इसमें नैब के इदारे हैं, तमाम तर इदारे मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं और ये जो है वो अब उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और उन्होंने कहा कि अब अवाम के साथ मिलकर हम इस ताकत को नुकरे लगा देंगे। तो जनाब अब जो बलूचिस्तान से खबर है कि सरफराज बुगटी जो है बिला मुकाबला वो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। कल वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के मुकाबले में हमारे मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए। ख्वाहिश है कि हथियार उठाने वाले मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। अब दूसरी जानिब 9 मई जलाओ घेराव केस, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर हो चुकी है और यास्मीन राशिद दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बाद 22 जो है वो रिहा नहीं हो सकी और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 5 लाख रुपए की मुचलकों से एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन चूंकि वो दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार हैं तो लिहाजा उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। लेकिन 9 मई जलाओ घेराव केस में एटलीस्ट उनकी आज जमानत जो है मंजूर हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है, वो अपोजिशन में बैठेंगे और हुकूमती जो है वो बेंचेस का वो हिस्सा नहीं बने। तो इस हवाले से पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात की तायद कर दी है। धांधली इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, मौलाना बहुत अजीज हैं, उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मौलाना फजल रहमान की बातों से 100% मुत्तफ़िक़ हूं। यानी कि वो धांधली की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि असेंबली जाली है, ये असेंबली नहीं बल्कि कुछ और है। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात को मान चुके हैं कि ये असेंबली नहीं बल्कि ये जनाब मैंडेट चोरी करके इस असेंबली में काबिज हुए हैं, ये किसी और ताकत से जो है वो आए हैं और किसी और दरवाजे से आए हैं। और मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। मौलाना फजल रहमान के इल्जामात हों या किसी और इनके इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात से कबल तो इल्ज़ाम है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मौलाना फजल रहमान के साथ मामला जल्द हल कर लें। अब इससे एक और आपको वाइब मिलती होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जैसी सियासत है वो इक़्तिदार
اقتدار کی حوث میں وہ بھی صدر پاکستان بننا چاہتے تھے, وہ بھی وزارتیں لینا چاہتے تھے. اب چونکہ وہ اب ان کو وہ سب کچھ نہیں ملا اور وہ اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن کسی بھی وقت جو ہے وہ پلٹا کھا سکتے ہیں. وہ اپوزیشن سے اٹھ کر حکومتی بینچز کا جو ہے وہ بھی حصہ بن سکتے ہیں. لیکن جناب اب جو دوسری خبریں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اینکر عمران خان ریاض صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ عمران خان ریاض صاحب 5 ماہ تقریباً غائب رہے. اب ان کو دوبارہ سے غائب کرنے کا پلان ہے. 5 ماہ غائب کہاں پر تھے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا, نہ عدالت میں پروڈیوس کیا گیا, ہر طرح سے پولیس کے محکمے کو انگیج کیا گیا, ایجنسیز کو انگیج کیا گیا. ان کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اینکر عمران خان ریاض جو ہے بیسیکلی کس کی کسٹڈی میں ہے, اور وہ کیس چلا لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس میں ان کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے. لیکن جناب جو اب معاملہ ہے کہ پھر وہ اچانک سے گھر بھی واپس پہنچ جاتے ہیں. اب اینکر عمران خان ریاض صاحب کو اینٹی کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا. وہ ایک ٹھیکہ لینے کا معاملہ تھا. اب ان کے پاس تو بیسیکلی کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, وہ نہ تو کوئی عہدیدار ہیں, تو ان کے اوپر وہ کیس نہیں بنتا تھا. اب چونکہ وہ جو ٹھیکہ تھا وہ 1 کروڑ کا بنتا تھا, اور اینکر عمران خان ریاض نے 3 کروڑ سے اوپر کا وہ ٹھیکہ لیا, ان پر وہ کیس نہیں بن پا رہا تھا. ان کے والد صاحب پر وہ کیس کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں سے ان کو کلین چٹ ملی. آج ان کی اس کیس کے اندر رہائی ہوگی, وہاں پر ان کو ضمانت مل گئی. اب ان کو آج دوبارہ ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے زمان پارک کے باہر. مارچ 2023 1 سال پہلے جب وہ رپورٹنگ کرنے پہنچے تھے, بول نیوز سے وہ منسلک تھے, تو جناب وہ ان کے اوپر مقدمہ ڈال کے جو ہے وہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اینکر عمران خان ریاض کی جو رہائی ہے وہ اب جلدی ممکن ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اللہ تعالیٰ ان کی رہائی جلد جو ہے وہ ممکن فرمائے. پہلے 5 ماہ اس شخص سے بہت مشکل سے گزارے, ڈٹ کر کھڑا رہا, ٹوٹا نہیں, جھکا نہیں, اس کی گردن نہیں جھکی. بڑا عظیم شخص ہے, اور اب وہ صحافی سے بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پلانز آپ کو میں بتا رہا ہوں رائے کے مطابق کہ اینکر عمران خان ریاض کو مقدمہ در مقدمہ گرفتار کیا جائے گا. جیسے پرویز رئی صاحب کے ساتھ ہوا کہ ایک مقدمے سے گرفتاری, دوسرے مقدمے سے گرفتاری, تیسرے مقدمے میں خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوا, اور جتنے بھی 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو بھی ایسے ہی گرفتار کیا گیا کہ بیشتر تقریباً سینکڑوں کے حساب سے, سینکڑوں بھی آپ کو کم بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ اب رکھا گیا جیل میں. 8-9 ماہ سے قید. طیبہ راجہ تقریباً 8-9 ماہ کے بعد جو ہے ان کو رہا کیا گیا سرم جاوید جیل کے اندر. دیگر سیاسی قیدی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اینکر عمران خان ریاض صاحب کو بالکل اسی طرح سے اب لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا پلان ہے. یہ آپ کو میں جو ہے وہ خبر دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پرویز الہی یا 9 مئی والوں کے ساتھ ہوا ہے. اب ان کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ جناب جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا. اب جناب اس سب کے اندر کے پی کے میں گورنر راج لگنے کی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, وہاں پر کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے. جناب جو وزیراعلیٰ کے پی کے جو آج منتخب ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پر جو ہے وہ سی ایم کے پی کے لگایا جائے. اب یہ چونکہ پی ٹی اے کے بہت بڑی مسل پار ہیں, بہت بڑی آواز ہے, اور بڑا جارحانہ ہے, اور بڑے تگڑے قسم کے یہ وزیراعلیٰ کے پی کے ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر جو آج انہوں نے تقریر کر دی وہ تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ 7 دن کا وقت ہے, اگر آپ ایف آئی آر نہیں ختم کریں گے پھر انتظامیہ حرکت میں آئے گی. اب چونکہ پورا صوبہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے, پوری انتظامیہ ان کے پاس ہے, پشاور سے بہت بڑی بغاوت ہو سکتی ہے, وہاں سے جو ہے وہ اعلان جنگ ہو سکتا ہے. تو وزیراعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ ہم 9 مئی کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر اس کا جو بینیفیشری ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمیں سزا دیں, اگر کوئی اور اس کا بینیفیشری ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جو آج انہوں نے بات کی. اب یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب یا پشاور سے کوئی ایسی آواز نکلتی ہے یا پھر وہ نظام سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ وفاق جو ہے وہ فوری طور پر وہاں پر گورنر راج نافذ کر دے گی اور ان کو معطل کر دیا جائے گا. یہ ایک پلان موجود ہے, اور اگر وہ تھوڑی سی بدماشی کرنے کی کوشش کریں گے, اگر وہ فرنٹ فٹ پر آئیں گے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس 7 دن ہیں, اور اگر آپ 9 مئی کے اندر سب کچھ نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ اور کر لیں گے, تو پلانس تو موجود ہیں. اور خان صاحب نے اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی کے لگایا کہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آواز بن سکتے ہیں, ایک توانا آواز بن سکتے ہیں. تو یہ پلان ان کا شاید کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ پلان کسی حد تک کامیاب ہو گیا تو فوری طور پر وہاں پر گورنر راج بھی کے پی کے میں لگایا جا سکتا ہے. تو خیر یہ ایک خبر موجود تھی. اب جناب آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کھڑا ڈالا. عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ ایک گھیرا مزید تنگ ہونے جا رہا ہے. سب 2-3 بڑی وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ آرمی چیف جناب عاصم علی صاحب جو ہیں اب وہ ایک تو 9 مئی والوں کے لیے زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں, جو فوج پر حملے, جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے, ظاہر زیرو ٹالرنس تو ہونی چاہیے. اب اس کا بینیفیشری کون ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے, ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے, صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اس کے اندر انوالوڈ ہیں, پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی. یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے IMF کو خط لکھ دیا, اور وہ خط میں نے کئی بار آپ کے سامنے بھی رکھا, اور اس خط
کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھلا. میں نے آپ کو اسی وقت خبر دے دی تھی کہ یہ خان صاحب کے لیے سائفر 2 بننے جا رہا ہے. جس طرح سائفر کیس میں خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے, اب اسی طرح سے غداری کے زمرے میں ڈال کر IMF کو جو خط لکھا گیا ہے اس کو بنیاد بنایا جائے گا, اور وفاقی حکومت اس میں خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا پلان تیار کر بیٹھی ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم کچھ اور بڑا کر لیں گے. تو جناب آج دفتر خارجہ نے اس کے اوپر اپنا جو ہے بریفنگ جاری کی, اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو IMF کو خط لکھا گیا ہے وہ معاملہ وزیر اعظم آفس دیکھ رہا ہے, مزید معلومات ملتے ہی آگاہ کیا جائے گا. اور انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے خوراک کی فراہمی والے افراد کے قتل عام کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مسلم کانفرنس کی سرگرمیوں پر پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب جو خان صاحب کو IMF کو جو خط لکھا گیا خان صاحب کی جانب سے اس کو وزیر اعظم آفس دیکھ رہے ہیں, دفتر خارجہ نے آ کر اس کو بات کرتی ہے, تو یہ ایک معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پر عمران خان کے گرد ایک بہت بڑا گھیرا مزید تنگ ہوگا, اور ان کے لیے ایک بڑی مشکل یہاں پر نظام جو ہے پیدا کر سکتا ہے, وفاقی حکومت پیدا کر سکتی ہے, اور نئی آنے والی حکومت جو ہے خان صاحب کو یہاں سے گردن سے پکڑ سکتی ہے. لیکن خان صاحب جو ہیں ان کو 2 سال سے آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پر ہر طرح کا کارڈ استعمال کیا گیا, فتنہ, کافر, مرزئی, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی آرمی, ہر طرح سے اینٹی پاکستان, ہر طرح سے اس کا کارڈ استعمال کیا گیا. نہ تو خان صاحب ڈر رہے, نہ وہ جھک رہے, اور نہ وہ ٹوٹ رہا ہے, اور نہ اس کے پیچھے جو کھڑا اس کا ووٹر ہے جو اس کی عوام ہے, نہ وہ ٹوٹنے کا نام لے رہی ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ خان صاحب کو یہاں سے پکڑ نہیں سکتے. اب دوسری سب سے بڑی وجہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کا دورہ امریکہ ایک بہت اہم تھا, وہ امریکہ کے دورے پر گئے, وہاں پر DJI بھی ان کے ساتھ تھے, بڑی اہم پلاننگ سین. اب خان صاحب کی جو بیسیکلی جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ بلاک پالیٹکس کرنا چاہتے تھے, وہ رشیا اور امریکہ کو چائنا کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ IMF سے قرضہ نہ لیں بلکہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لائیں, اور اس سے اپنے ملک کو چلائیں, اس کا پہیہ چلائیں, اور ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ خان صاحب کی ایک پالیسی تھی, اور انہوں نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ بھی متعین کروائی, 10 سال کے لیے پالیسی بنائی گئی, اور اس کے مطابق ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلنا تھا. اب جناب انہوں نے حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ آپ امریکہ کے اوپر تنقید نہ کریں, آپ ان کے ساتھ ملیں بیٹھیں. لیکن خان صاحب یہ بات کرتے تھے کہ میں نے اب جو چائنا اور رشیا ان کے ساتھ مل کر اپنے معیشت کو مضبوط کرنا ہے, بلاک پالیٹکس کرنی ہے. لیکن آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر گئے, امریکہ کے دورے پر گئے, ان کا وہاں پر ایک بیان تھا, انہوں نے کہا کہ ہم بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے. اب IMF کا خط اور دوسرا بلاک پالیٹکس, یہاں پر ایک بہت بڑا پالیسی کلیش آیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان, اور خان صاحب کو اسی وجہ سے جو ہے وہ حکومت سے باہر کر دیا گیا, کیونکہ رشیا کا دورہ ایک بہت بڑی وجہ وہاں پر بتائی جا رہی تھی. اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. علی بن گنڈاپور جو ہے ان کی جو تعیناتی, ان کو بطور وزیر اعلیٰ وہاں پر لگانا, اور وہاں سے جو ہے وہ آواز بلند ہونا, وہاں سے اعلان جنگ ہونا, تو جناب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اور پھر 9 مئی کیسز کے اندر بھی اب عمران خان صاحب کو جلد از جلد آپ جو ہیں وہ آپ سزا ہوتی ہوئی دیکھیں گے. ان کو آج مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے مرکزی ملزم ہیں. اور جو رپورٹ بنی تھی جناب, جو اس سے پہلے کمیٹی بھی بنی الیکشنز ہونے سے پہلے, وفاقی حکومت نگران حکومت کو دیکھ رہی تھی, وہ 9 مئی کے حوالے سے تھی. اس میں ISI IP تمام تر ادارے تھے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, ایکٹرز کون کون سے پلے کر رہے تھے. لیکن جناب معاملہ یہ ہے کہ رپورٹ ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ رپورٹ بن گئی, رپورٹ مرتب ہوگی, اس کو کابینہ کے سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا, اس کو کیوں کانفیڈینشیل رکھا جا رہا ہے. آف دا ریکارڈ بھی وہ رپورٹ پیش نہیں ہوئی. اب وجہ کیا ہو سکتی ہے, میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں اس کو بھی بتا دیا ہے. لیکن یہ جنگ جو ہے وہ مزید پھیلے گی اور خطرہ بڑھ چکا ہے. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اسٹنگر خیال رکھنا. نگہبان پاکستان زندہ باد.